तुम होश में तो हो भाई, ये तुम क्या कह रही हो? अफशीन ने बावर्ची खाने से बाहर निकलते हुए अपने भाई अर्तजा की तरफ देखा। उसके हाथ में आटे की थाली थी और चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात। अफशीन, मेरी बात तो सुनो। हालात बहुत खराब हो गए हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। अर्तजा ने नजरें चुराते हुए सोफे पर बैठकर अपना सर हाथों में गिरा लिया। हालात खराब नहीं हुए, तुमने खुद किए हैं। मैंने पहले भी मना किया था कि इस तरह के कामों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब तुम कह रही हो कि तुमने मेरा सौदा कर दिया है। अफशीन की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक लर्जा भी था, जो उसे खुद भी महसूस हो रहा था। सौदा नहीं किया अफशीन, वो बहुत बड़ा आदमी है, हमजा शाह। उसका कर्ज इतना बढ़ गया है कि अगर मैं उसे पैसे ना दूं तो वो मुझे जेल भिजवा देगा। उसने खुद तुम्हारा रिश्ता मांगा है, वो तुम्हें पसंद करता है। पसंद करता है? अफशीन ने एक तर्क कहकर लगाया। जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है? सच कहो भाई, तुमने कर्ज के बदले मेरी आज़ादी बेच दी है। नहीं अफशीन, तुम गलत समझ रही हो। अर्तजा ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अफशीन ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। कितना कर्ज है? अफशीन का लहजा अचानक बहुत इस्पाट और ठंडा हो गया। क्या? अर्तजा ने हैरत से उसे देखा। मैंने पूछा कितना कर्ज है तुम्हारे सर पर, उस हमजा शाह का। अफशीन ने दोबारा वही सवाल दिया। 50 लाख रुपए, अर्तजा ने आहिस्ता से जवाब दिया। बावर्ची खाने की दीवार से लगी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत ही तेज सुनाई देने लगी थी। अफशीन के लिए 50 लाख की रकम कोई मामूली बात नहीं थी। उनके वालिद की वफात के बाद से घर के कुल कागजात, ये छोटा सा मकान और उसकी मामूली सी नौकरी थी। 50 लाख! अफशीन ने जैसे खुद कलामी की। और तुम्हें लगता है कि मैं 50 लाख के बदले अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के नाम कर दूंगी? अफशीन, वो बहुत ही बासर है। हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अर्तजा की आवाज में खौफ वाज़ेह था। रास्ता मैं निकालूंगी। अफशीन ने थाली मेज पे रखी और अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। तुम जाओ और उससे कहो कि अफशीन कोई बिकाऊ माल नहीं है। मैं तुम्हारा कर्ज खुद उतारूंगी। उसे कहो कि मुझे 6 महीने का वक्त दे। तुम पागल हो गई हो? तुम 50 लाख कैसे उतारोगी? तुम एक स्कूल टीचर हो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? अर्तजा ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। अफशीन रुक गई, मुड़ी और अपने भाई की आंखों में आंखें डाल के बोली, जितनी भी है तुम्हारी गैरत से ज्यादा है भाई। कल सुबह मुझे उस हमजा शाह के पास लेकर जाना, मैं खुद उससे बात करूंगी। रात अफशीन के लिए बहुत ही तवील थी। उसने सारी रात बैठकर हिसाब लगाया। उसके पास जेवरात के नाम पर सिर्फ माँ की 2 चूड़ियाँ थीं और कुछ बचत, लेकिन ये सब मिलकर भी 1 लाख नहीं बनता था। उसने सोचा कि वो सुबह स्कूल जाएगी, शाम को ट्यूशन पढ़ाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो रात को किसी कारखाने में पैकिंग का काम करेगी। उसे नहीं मालूम था कि वो ये कैसे करेगी, लेकिन उसे इतना मालूम था कि वो हमजा शाह की कैद में कभी नहीं जाएगी। अगली सुबह अर्तजा उसे हमजा शाह के दफ्तर ले किया। वो एक बहुत बड़ी और जदीद इमारत थी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजमीन की एक फौज मौजूद थी। अफशीन के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई खौफ जाहिर नहीं होने दिया। जब वो हमजा के दफ्तर में दाखिल हुए तो सामने एक लंबा कद, बारोब शख्सियत और संजीदा चेहरे वाला शख्स खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। हमजा साहब, ये मेरी बहन है अफशीन, अर्तजा ने दबे हुए लहजे में तारुफ करवाया। हमजा मुड़ा, उसकी नज़रें सीधी अफशीन के चेहरे पर जम गई। उसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी सर्दी थी। बैठो। हमजा ने मेज़ की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, अफशीन ने हिम्मत जमा करके कहा। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे भाई ने जो वादा आपसे किया था वो गलत था। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। हमजा के लबों पर एक हल्की सी तकरीबन ना होने के बराबर मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारा भाई ने 50 लाख रुपए हारे हैं अफशीन। तुम्हें मालूम है कि उसका अंजाम क्या होता है? मुझे मालूम है, और मैं वो कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ। मुझे वक्त चाहिए। मैं आपका एक एक पैसा लुटा दूंगी। हमजा ने गहरा सांस लिया और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए फाइल खोली। तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये है, ठीक? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह भी मुझे दे दो, तब भी तुम्हें ये कर्ज उतारने में 100 साल से ज्यादा लगेंगे। तुम मुझे वक्त का सौदा कर रही हो या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं मेहनत करूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। अफशीन की आवाज़ में वो अज़म था कि एक लम्हे के लिए हमजा भी खामोश हो गया। ठीक है, हमजा ने अचानक कहा, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अफशीन ने शक की नज़र से उसे देखा। तुम्हें यहाँ मेरे दफ्तर में मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करना होगा। तुम्हारी स्कूल की नौकरी के बाद तुम यहाँ 5 से रात 9 बजे तक काम करोगी। ये तुम्हारी किस्त का हिस्सा होगा।
افشین کو معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ حمزہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اس پر دستخط کرو۔ 6 مہینے بعد اگر رقم پوری نہ ہوئی تو پھر فیصلہ میرا ہوگا۔ افشین نے قلم اٹھایا اور بغیر سوچے دستخط کر دیے۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی کی جنگ کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلی تو دھوپ بہت تیز تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کا راستہ واضح ہو گیا ہے۔ اسے حمزہ شاہ کی آنکھوں میں چھپا ہوا چیلنج نظر آ گیا تھا اور وہ یہ چیلنج قبول کر چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنا پلان ترتیب دینا شروع کیا۔ اس نے اپنی سہیلی مریم کو فون کیا جو ایک کپڑے کے برانڈ میں کام کرتی تھی۔ مریم، مجھے کچھ اضافی کام چاہیے، سلائی کڑھائی یا ڈیزائننگ کا کچھ بھی۔ افشین، تم پہلے اسکول جاتی ہو، اب یہ سب کیوں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ بس ضرورت ہے، تم بس دیکھو، اگر کچھ ہو سکے تو۔ شام کو جب وہ حمزہ کے دفتر پہنچی تو اسے ایک ڈھیر ساری فائلوں کا کام دیا گیا۔ کام بہت ہی مشکل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن افشین خاموشی سے لگی رہی۔ حمزہ اپنی کیبن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ افشین 1-2 دن میں تھک ہار کر مان لے گی اور شادی کے لیے ہاں کر دے گی، لیکن افشین کی ہمت اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رات 9 بجے جب وہ فارغ ہوئی تو اس کے سر پہ شدید درد تھا۔ حمزہ اپنی کیبن سے باہر آیا۔ تمہارا بھائی باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، کل صبح 9 بجے فائلز مکمل ہونی چاہیے۔ افشین نے سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ راستے میں ارتضیٰ نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن افشین خاموش رہی۔ اسے اپنے بھائی سے ایک طرح کی نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے اس حال میں تک پہنچایا تھا۔ گھر پہنچ کر افشین نے کھانا کھایا اور پھر مریم کا بھیجا ہوا کام لے کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کپڑوں پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکن سے بند ہو رہی تھی، لیکن اسے 50 لاکھ کا وہ ہنسا یاد آ جاتا جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے۔ صبح اسکول، دوپہر کو ٹیوشن، شام کو حمزہ کا دفتر اور رات کو کڑھائی۔ افشین کے چہرے پر تھکن کے آثار گہرے ہونے لگے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ حمزہ نے ایک دن اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر تم چاہو تو میں یہ قرض معاف کر سکتا ہوں، بس تمہیں ایک سادہ سا نکاح کرنا ہوگا۔ افشین نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حمزہ صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بکنے والی چیز نہیں ہوں۔ آپ اپنا کام بتائیں، مشورہ مت دیں۔ حمزہ کو پہلی بار کسی عورت نے اس طرح جواب دیا تھا۔ اسے غصہ تو آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی عزت بھی اس کے دل میں افشین کے لیے پیدا ہونے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کب تک اپنی انا پہ قائم رہتی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ افشین نے اپنی پہلی قسط کے لیے کچھ رقم جمع کر لی تھی جو اس نے حمزہ کی میز پر جا کے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے نوٹوں کی گڈی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی قسط، افشین نے فخر سے کہا۔ حمزہ نے رقم دیکھی، وہ بامشکل 50,000 تھی۔ صرف 50,000؟ اس رفتار سے تو تمہیں سالوں لگ جائیں گے۔ شروع ہمیشہ چھوٹے سے ہوتا ہے حمزہ صاحب، ابھی تو آغاز ہے، انجام اب خود دیکھیں گے۔ افشین مڑی اور باہر نکل گئی۔ حمزہ وہ رقم دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ مقابلہ دولت کا نہیں بلکہ 2 مضبوط کرداروں کی انا کا ہے، اور شاید وہ پہلی بار کسی سے ہارنے والا تھا۔ افشین کے لیے اب زندگی ایک ایسی مشین بن چکی تھی جس کا ہر پرزہ بس چلنے کے لیے بنا تھا۔ دفتر سے واپسی پر جب وہ گھر پہنچی تو سر میں اٹھنے والی کسک اسے بتا رہی تھی کہ آج کی تھکن پچھلے تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ ارتضیٰ صحن میں بیٹھا موبائل فون پہ مصروف تھا، جیسے اسے دنیا جہان کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ افشین کو دیکھ کر اس نے ایک سرسری سی نظر ڈالی اور پھر دوبارہ فون میں مگن ہو گیا۔ کھانا پکا لیا تم نے؟ افشین نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ گیس ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا جب تم آؤ گی تو دیکھ لیں گے، باہر سے کچھ منگوا لیں، ارتضیٰ نے بڑی معصومی سے کہا۔ افشین کا جی چاہا کہ وہ وہیں دیوار سے سر ٹکرا دے۔ باہر سے منگوانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے ارتضیٰ؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں 1-1 روپیہ جوڑ رہی ہوں، تم سارا دن گھر پہ ہوتی ہو، کیا تم ایک سلنڈر بھی نہیں بھروا سکتے تھے؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس افشین، تم کیا ہر بات پہ جھگڑا شروع کر دیتی ہو؟ ارتضیٰ چڑ کے اٹھا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ افشین وہیں باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اسے یاد آیا کہ مریم نے اسے کچھ نئے نمونے بھیجے تھے جن پہ کڑھائی کرنی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی، اٹھ کے منہ ہاتھ دھویا اور کڑھائی کا فریم لے کر بیٹھ گئی۔ رات کے سناٹے میں سوئی کے کپڑے میں پیوست ہو کی آواز اسے عجیب سا حوصلہ دے رہی تھی۔ اگلے دن اسکول میں افشین کا ذہن بار بار حمزہ شاہ کے دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ حمزہ نے اسے کچھ اہم فائلوں کی ترتیب کا کام دیا تھا جو اسے آج ہر صورت مکمل کرنا تھا۔ اسکول سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھی دفتر پہنچی۔ حمزہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا،
لیکن اس کی میز پر فائلوں کا ایک نیا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ افشین نے خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ حمزہ دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے جو شاید اس کے بزنس پارٹنر تھے۔ حمزہ نے ایک نظر افشین پہ ڈالی اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر رک کر واپس مڑا۔ افشین، میری کابن میں 2 کافی کے کپ لے کر آؤ، اس نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ افشین کا قلم رک گیا۔ میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں، آفس گرل نہیں کہ کافی بناؤں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ حمزہ کے ساتھ موجود لوگ حیرت سے افشین کو دیکھنے لگے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود افشین کی میز کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے نیچے آواز رکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل یاد ہے، میں یہاں کام کرنے اور اپنا قرض اتارنے کے لیے ہوں، اور میری کم کی تفصیل میں فائلوں کا انتظام، ڈیٹا انٹری اور شیڈول بنانا شامل ہے، کافی شامل نہیں ہے، افشین نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ایک لمبا سانس لے کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم کافی لے کر اندر آ گیا۔ افشین کو محسوس ہوا کہ اس نے ایک چھوٹی سی جنگ جیت لی ہے، لیکن اس پر یہ بھی پتہ تھا کہ حمزہ شاہ جیسے آدمی کے بار بار چیلنج کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کام کے دوران اسے محسوس ہوا کہ حمزہ بار بار شیشے کے دروازے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ شام کے 7 بجے جب وہ کام میں مگن تھی، حمزہ باہر آیا اور اس کی میز پر ایک لفافہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ افشین نے پوچھا۔ تمہارے اس مہینے کا بونس، تم نے جتنا کام کیا ہے یہ اس کا صلہ ہے، حمزہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے بونس نہیں چاہیے، یہ رقم میری اگلی قسط میں جمع کر لے۔ افشین نے لفافہ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ افشین، ضدی مت بنو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے گھر کے حالات میں جانتا ہوں، آپ میرے حالات سے واقف ہو سکتی ہیں، لیکن آپ میری نیت سے واقف نہیں ہیں۔ میں یہاں خیرات لینے نہیں آئی، اگر یہ میرا حق ہے تو اسے میرے قرض کی رقم سے کم کر دے۔ حمزہ نے لفافہ اٹھایا اور غصے سے اپنی کیبن میں چلا گیا۔ اس رات جب افشین گھر جانے کے لیے نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ حمزہ کی کالی گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی۔ اندر بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، حمزہ نے شیشہ نیچے کر کے کہا۔ نہیں شکریہ، میں بس چلی جاؤں گی، افشین نے انکار کیا۔ بارش بہت تیز ہے اور اس وقت بسیں کم ہوتی ہیں، بحث مت کرو اور اندر آ جاؤ۔ حمزہ کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ افشین کو خاموشی سے پچھلی نشت پر بیٹھنا پڑا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ حمزہ خود گاڑی چلا رہا تھا، اچانک اس نے خاموشی توڑی۔ تم اتنے سخت کیوں ہو افشین؟ زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہوتی جتنا تم نے اسے بنا لیا ہے۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتی حمزہ صاحب، کسی کے لیے یہ ریشم کے بستر پر نیند ہے اور کسی کے لیے کانٹوں پہ چلنے کا نام۔ میرے لیے یہ ایک جنگ ہے اور میں اسے جیتنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے ایک نظر آئینے میں افشین کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر بارش کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسا وقار تھا جو حمزہ نے آج تک کسی امیر سے امیر عورت میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ بھائی نے جو کیا سو کیا، آپ نے بھی تو اس کا فائدہ اٹھایا نا۔ آپ چاہتے تو اسے پولیس کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک عورت کی زندگی کا سودا کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ افشین کے لہجے میں تلخی تھی۔ حمزہ خاموش رہا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب گاڑی افشین کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے گاڑی روکی۔ شکریہ، افشین نے کہا اور اترنے لگی۔ افشین، ایک بات یاد رکھنا، 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، تم چاہے جتنی محنت کر لو، 6 مہینے میں اسے اتارنا ناممکن ہے۔ حمزہ نے اسے خبردار کیا۔ ناممکن صرف ایک لفظ ہے حمزہ صاحب، جس کے پیچھے بزدل لوگ چھپتے ہیں، افشین نے جواب دیا اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ اگلا پورا ہفتہ افشین کے لیے مزید کٹھن ثابت ہوا۔ اسکول میں بچوں کے امتحانات قریب تھے، جس کی وجہ سے اس پہ کام کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر پرچے چیک کرتی اور پھر کڑھائی کا کام مکمل کرتی۔ اس کی نیندیں اڑ چکی تھی اور چہرے پر پلاہٹ نمایاں ہونے لگی تھی۔ ایک دن دفتر میں کام کے دوران اسے چکر آ گیا اور وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ حمزہ جو کیبن سے نکل رہا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ افشین، کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے اسے سہارا دیا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ افشین نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا جو کہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جی میں نے، افشین نے جھوٹ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت جواب دی گئی۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے صرف چائے پہ گزارا کر رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے آفس بوائے کو بلایا اور اسے کہا کہ فوراً کھانا لے کر آئے۔ بیٹھو یہاں، جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ لیکن کام بہت زیادہ ہے حمزہ صاحب، کام کہیں بھاگا نہیں جا رہا، تمہاری صحت زیادہ اہم ہے۔ حمزہ کا لہجہ اس وقت ایک باس کا نہیں بلکہ ایک ہمدرد انسان کا تھا۔ کھانا آنے پر حمزہ خود وہاں بیٹھا رہا جب تک افشین نے اسے ختم نہیں کر لیا۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ حمزہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہے۔ تم اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو خود پر؟
کیا 50 لاکھ کی قیمت تمہاری جان سے زیادہ ہے؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ یہ صرف 50 لاکھ کی بات نہیں ہے، یہ میری عزت نفس کی بات ہے۔ اگر میں ہار گئی تو میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ افشین نے نظر جھکا کر کہا۔ حمزہ خاموشی سے اٹھا اور اپنی میز سے ایک فائل لے آیا۔ یہ دیکھو۔ افشین نے فائل کھولی۔ اس میں اس کے بھائی ارتضیٰ کے دستخط شدہ کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ افشین کی آنکھوں سے حیرت پھیل گئی۔ ارتضیٰ نے پچھلے ہفتے حمزہ سے مزید 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے۔ یہ کب ہوا؟ افشین کی آواز کانپنے لگی۔ 3 دن پہلے۔ اس نے کہا کہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حمزہ نے بتایا۔ افشین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ یہاں ایک ایک پیسہ بچانے کے لیے اپنی جان مار رہی تھی اور اس کا بھائی پیچھے سے اس کے بوجھ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگی۔ حمزہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے گلے لگا کر تسلی دے، لیکن اس نے خود پہ قابو پایا۔ میں نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے ضد کی۔ افشین، تم اکیلی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ افشین نے اپنے آنسو صاف کیے اور فائل بند کر دی۔ اس کے چہرے پر اب دکھ کی جگہ ایک سخت غصہ آ چکا تھا۔ میں اس کا حساب گھر جا کے کروں گی۔ وہ اسی وقت دفتر سے نکلی اور گھر پہنچی۔ ارتضیٰ صحن میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ افشین کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ ارے افشین، آج جلدی آ گئی۔ دیکھو میں نے آج گوشت منگوایا ہے، شام کو دعوت کریں گے۔ افشین نے بغیر کچھ کہے ارتضیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے دوست حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ پیسے کہاں سے آئے ارتضیٰ؟ سچ بولو، وہ چلائی۔ کیا ہوا تمہیں؟ دوستوں کے سامنے کیوں تماشا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں تماشا نہیں کر رہی، تماشا تم نے میری زندگی کا بنایا ہوا ہے۔ تم نے حمزہ شاہ سے مزید 5 لاکھ کیوں لیے؟ ارتضیٰ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو جانے کا اشارہ کیا اور افشین کو کمرے کے اندر لے گیا۔ وہ مجھے کام شروع کرنا تھا، اس لیے۔ کون سا کام؟ جوا یا پھر سے کوئی نئی فضول خرچی؟ ارتضیٰ، میں وہاں ذلیل ہو رہی ہوں، دن رات ایک کر رہی ہوں تاکہ تمہاری گردن بچا سکوں، اور تم میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو۔ افشین کی آواز میں کرب تھا۔ تو کیا کروں میں؟ تمہارے ان چند پیسوں سے گھر نہیں چلتا۔ حمزہ شاہ بہت امیر ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارتضیٰ نے ڈھٹائی سے کہا۔ افشین نے ایک زوردار تھپڑ ارتضیٰ کے منہ پہ رسید کیا۔ اسے فرق پڑے نہ پڑے مجھے پڑتا ہے۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میرے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ آج کے بعد اس گھر کا کوئی فیصلہ تم نہیں کرو گے، اور یہ 5 لاکھ روپے یہ بھی میں اتاروں گی، لیکن یاد رکھنا ارتضیٰ، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس رات وہ روئی نہیں، بلکہ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کی سمت بدل دی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ صرف اسکول اور دفتر پہ بھروسہ نہیں کرے گی۔ اس نے انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ اور آن لائن ڈیزائننگ کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس ایک پرانا لیپ ٹاپ تھا جو اس نے یونیورسٹی کے زمانے میں لیا تھا۔ اگلے دن وہ حمزہ کے دفتر پہنچی تو اس کا انداز پہلے سے زیادہ پراعتماد تھا۔ حمزہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے لگا تھا کہ 5 لاکھ کی خبر سن کر وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ حمزہ صاحب، مجھے آپ سے ایک ڈیل کرنی ہے، افشین نے اس کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اپنی عینک اتاری اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ جی فرمائیے۔ آپ کی کمپنی کی مارکیٹنگ ڈیزائن بہت ہی پرانے اور روایتی ہیں۔ میں نے کل رات آپ کی ویب سائٹ دیکھی۔ اگر میں آپ کو کچھ نئے اور جدید ڈیزائنز بنا کر دوں اور وہ آپ کی پسند آ جائیں تو آپ مجھے اس کا اضافی معاوضہ دیں گی جو براہ راست میری قرض سے منع ہو جائے گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں دلچسپی کی ایک لہر دوڑی۔ تمہیں ڈیزائننگ آتی ہے؟ میں نے یونیورسٹی میں اس کا ایک ڈپلومہ کیا تھا۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، اگر کام پسند نہ آئے تو بے شک رقم مت دیجیے گا۔ حمزہ نے اسے ایک پروجیکٹ کا ڈیٹا دے دیا۔ یہ ہماری نئی ہاؤسنگ اسکیم کا بروشر ہے، تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ افشین نے وہ ڈیٹا لیا اور اپنے کام میں جٹ گئی۔ اس رات اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سویا۔ وہ لیپ ٹاپ پر رنگوں، ڈیزائنوں اور الفاظ کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ صبح جب اس نے حمزہ کو اپنا کام دکھایا تو حمزہ دھنگ رہ گیا۔ وہ ڈیزائن اس کی پروفیشنل ڈیزائنر کے کام سے کہیں بہتر اور جاندار تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، افشین نے مختصر جواب دیا۔ حمزہ نے خاموشی سے فون اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا۔ افشین کے قرض میں سے 2 لاکھ روپے کم کر دو۔ اس کا یہ کام میری کمپنی کا آفیشیل بروشر ہوگا۔ افشین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ اب وہ واقعی حمزہ شاہ کے برابر کھڑی ہو کر بات کر سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ افشین نے اب کمپنی کے کئی بڑے پروجیکٹ سنبھال لیے تھے۔ حمزہ اسے اب صرف مقروض لڑکی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک قابل بھروسہ ساتھی کے طور پر دیکھنے لگا تھا۔ ان کے درمیان کا تناؤ آہستہ آہستہ غیر محسوس ہمدردی اور احترام میں بدل رہا تھا۔ ایک شام کام ختم کرنے کے بعد حمزہ نے اسے کافی کی پیشکش کی۔ اس بار افشین نے انکار نہیں کیا۔ وہ دونوں آفس کی چھت پہ کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے واقعی مجھے غلط ثابت کر دیا افشین، حمزہ نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔
میں نے صرف خود کو صحیح ثابت کیا ہے حمزہ صاحب، افشین نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ حمزہ نے اچانک اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ افشین خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے حمزہ نے اس کی بیماری میں مدد کی تھی، کیسے اس نے اسے کام کے موقع دیے تھے، اور کیسے وہ خاموشی سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ نفرت ایک بہت بڑا بوجھ ہے حمزہ صاحب، میں نے وہ بوجھ اتار کے پھینکا ہے۔ اب میرے دل میں صرف اپنا مقصد ہے۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن افشین نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قرض ابھی باقی ہے حمزہ صاحب، اور جب تک وہ باقی ہے ہم برابر نہیں ہو سکتے۔ حمزہ مسکرایا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کی محبت پانے کے لیے اسے ابھی بہت سے امتحانات دینے ہوں گے۔ اسی دوران ارتضیٰ کی حرکتیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ اسے جب پتہ چلا کہ افشین اب حمزہ کی کمپنی میں ایک اہم مقام حاصل کر چکی ہے تو اس کے اندر کا لالچ دوبارہ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ حمزہ سے کچھ بڑا سودا کرے۔ ایک رات جب حمزہ اپنے گھر جا رہا تھا، ارتضیٰ نے اس کا راستہ روکا۔ حمزہ صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ارتضیٰ نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ حمزہ نے ناگواری سے پوچھا۔ دیکھیے، افشین آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور آپ بھی اسے چاہتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس قصے کو ختم کریں؟ آپ مجھے مزید 10 لاکھ دے دیں اور میں افشین کو راضی کر لوں گا کہ وہ آپ سے بھی نکاح کر لے۔ حمزہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا اور ارتضیٰ کا گریبان پکڑ کے اسے گاڑی کے بونٹ پہ دے مارا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو ارتضیٰ! تم اپنی بہن کی محنت، اس کی عزت نفس اور اس کی قربانیوں کا سودا کرنے آئے ہو۔ میں تو بس آپ کو فائدہ سوچ رہا تھا، ارتضیٰ ہلکلایا۔ میرا فائدہ تم نہیں سوچ سکتی۔ آج کے بعد اگر تم نے افشین کے نام پر مجھ سے 1 روپیہ بھی مانگا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اور یاد رکھنا، میں افشین سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اسے خریدنا نہیں چاہتا، میں اسے جیتنا چاہتا ہوں، اور تمہاری مدد کے بغیر۔ حمزہ نے اسے ایک جھٹکے سے دور پھینکا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ارتضیٰ وہیں کھڑا زمین پر تھوکنے لگا۔ اس کے ذہن میں اب ایک خطرناک منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر حمزہ شاہ اسے پیسے نہیں دے گا تو وہ حمزہ کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لے گا۔ اگلے دن افشین جب دفتر پہنچی تو اسے ماحول کچھ بدلا ہوا لگا۔ حمزہ کچھ پریشان تھا اور فون پہ کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا حمزہ صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ افشین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ بزنس مسائل ہیں، تم اپنے کام پر توجہ دو۔ حمزہ نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن افشین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ دوپہر کے وقت دفتر میں اچانک کچھ مسلح لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ وہ حمزہ کے کسی پرانے دشمن کے آدمی تھے جنہیں ارتضیٰ نے دفتر کے خفیہ راستے اور سیکیورٹی کے معاملات فراہم کیے تھے۔ افشین نے دیکھا کہ حمزہ اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بھاری فائل بورڈ اٹھایا اور ایک آدمی کے سر پہ دے مارا جو حمزہ پر پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا۔ افراتفری میں حمزہ نے افشین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک محفوظ کمرے کی طرف لے گیا۔ تم یہاں رہو، باہر مت آنا، اس نے سختی سے تاکید کی اور خود باہر نکل گیا۔ افشین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے باہر سے لڑائی جھگڑے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور معاملہ قابو میں آ گیا۔ جب افشین باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ حمزہ کے ہاتھ پر زخم آیا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ افشین بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کا زخم دیکھنے لگی۔ آپ پاگل ہیں؟ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ مجھے اپنی جان کی نہیں، تمہاری فکر تھی، اور ویسے بھی تم نے میری جان بچائی ہے۔ وہ فائل ہولڈر والا فار بہت ہی کمال کا تھا۔ افشین نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی حمزہ صاحب۔ اس وقت انسپکٹر نے حمزہ کو بتایا کہ حملہ آوروں کے پاس دفتر کا نقشہ اور سیکیورٹی کوڈز تھے جو انہیں کسی قریبی آدمی نے دیے تھے۔ حمزہ نے افشین کی طرف دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ کس کا کام ہے، لیکن وہ افشین کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تاہم افشین خود سمجھ گئی تھی۔ اسے ارتضیٰ کی وہ باتیں یاد آئی جو وہ اکثر پیسوں کے لیے کرتا تھا۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، حمزہ صاحب، اگر میرا بھائی اس میں ملوث ہے تو آپ اسے معاف مت کیجیے گا، قانون کو اپنا کام کرنے دیں۔ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم واقعی ایسا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ جو اپنے خاندان کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں اسے مزید بوجھ نہیں بننے دوں گی۔ پولیس نے ارتضیٰ کو گرفتار کر لیا۔ افشین نے اس کی ضمانت کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد افشین کی زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ اس نے محنت جاری رکھی اور 4 مہینوں کے اندر اندر اپنی ڈیزائننگ کے پروجیکٹس اور بونسز کی مدد سے 50 لاکھ کی رقم مکمل کر لی۔ وہ دن افشین کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ حمزہ کے کیبن میں داخل ہوئی اور ایک چیک اس کی میز پہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے مسکرا کے پوچھا۔ آپ کا قرض آخری قسط کے ساتھ، آج میں اور آپ برابر ہیں۔ افشین کے لہجے میں ایک فاتحانہ فخر تھا۔ حمزہ نے وہ چیک اٹھایا اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ افشین حیران رہ گئی۔ قرض تو ختم ہو گیا افشین، لیکن یہ رشتہ اب برابر کا نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے کہیں اوپر ہو۔ میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنی ہمت سے 50 لاکھ کا پہاڑ سر کر لے۔
حمزہ کرسی سے اٹھا اور افشین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ افشین، میں نے تمہیں پانے کے لیے قرض کا سہارا لیا تھا، جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا تم اس حمزہ شاہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی جو اب تمہارا مقروض ہے؟ افشین نے حمزہ کے ہاتھ میں تھامے ہوئے پھٹے ہوئے چیک کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر حمزہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کوئی تکبر نہیں بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ حمزہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ صرف کاغذ پھاڑ دینے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ افشین نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ میں کاغذ نہیں، وہ دیوار گرانا چاہتا ہوں جو میری اور تمہارے درمیان کھڑی ہے افشین۔ حمزہ ایک قدم اور قریب آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے شروعات غلط کی تھی، میں نے تمہارے بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن سچ تو ہے کہ میں تمہیں پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ دولت سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، مگر تم نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ افشین خاموش رہی۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ راتوں کو جاگ کر کڑھائی کرتی تھی، جب اس کے ہاتھ سوئیوں سے چھلنی ہو جاتے تھے اور جب وہ حمزہ کے طنز جملوں کو پی کر خاموش رہتی تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی حمزہ صاحب۔ افشین نے میز سے اپنا بیگ اٹھایا۔ قرض اتار کر میں نے اپنی آزادی خریدی ہے، آپ کی محبت کا پاسپورٹ نہیں۔ مجھے وقت چاہیے، اور شاید آپ کو بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ بدل گئے ہیں۔ وہ دفتر سے باہر نکل گئی، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ بھاری پن نہیں تھا جو پچھلے 6 مہینوں سے تھا۔ وہ جیت چکی تھی۔ گھر پہنچی تو تالا لگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ارتضیٰ تو جیل میں ہے۔ اس نے چابی نکالی اور اندر داخل ہوئی۔ گھر کے در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ ارتضیٰ کی حرکتوں نے اس سے اس کا بھائی چھین لیا تھا، لیکن اسے اس کی بات کا سکون تھا کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اگلے 2 ہفتے افشین نے اسکول میں گزارے۔ اس نے حمزہ کے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اب حمزہ اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن حمزہ شاہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب افشین اسکول سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک مہنگی گاڑی اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑی ہے۔ گاڑی سے حمزہ نہیں بلکہ ایک معمر اور باوقار خاتون باہر نکلی۔ وہ حمزہ کی والدہ بیگم زبیدہ تھی۔ افشین؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی میں ہی افشین ہوں، آپ؟ افشین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں حمزہ کی ماں ہوں، کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ افشین انہیں قریبی پارک میں لے گئی۔ بیگم زاہدہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے کیسے اسے سبق سکھایا۔ افشین نے نظر جھکا لی۔ میں نے صرف اپنی عزت بچائی تھی بیگم صاحبہ، اور اس عزت نے حمزہ کو تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ پچھلے 10 دن سے گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا، نہ کچھ کھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر افشین نہیں تو کوئی اور بھی نہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی کو کسی ایسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے جس کے پاس صرف خوبصورتی نہیں بلکہ کردار کی طاقت بھی ہے۔ بیگم زبیدہ نے افشین کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہاں حمزہ کی طرف سے معافی مانگنے اور تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ افشین دھنگ رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ حمزہ اتنی جلدی اپنی ماں کو اس کے پاس بھیج دے گا۔ لیکن بیگم صاحبہ، میرا بھائی جیل میں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک کروڑ پتی کا بیٹا ایک معمولی ٹیچر سے شادی کر رہا ہے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا افشین، اور رہی بات تمہارے بھائی کی تو اس نے جو کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، لیکن تمہارا اس میں کیا قصور؟ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر کی بہو بن کر آؤ اور حمزہ کو وہ سکون دو جو اسے آج تک نہیں ملا۔ افشین نے ہی وقت مانگا۔ اس نے 2 دن تک بہت سوچا، مریم سے مشورہ کیا، اور آخرکار اسے احساس ہوا کہ حمزہ کے لیے اس کے دل میں بھی جگہ بن چکی ہے۔ وہ نفرت جو اس نے پالی تھی وہ کب محبت میں بدل گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ نکاح کی تاریخ طے پا گئی۔ حمزہ چاہتا تھا کہ بہت دھوم دھام سے شادی ہو، لیکن افشین نے سادگی کی شرط رکھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی یہ کہے کہ میں نے تمہاری دولت دے کر ہاں کی ہے حمزہ، افشین نے فون پر اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ تمہاری ہر شرط سر آنکھوں پر افشین، اب تو تم میری باس ہو۔ حمزہ کی ہنسی میں وہ سکون تھا جو افشین کو اچھا لگا۔ نکاح والے دن افشین نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب حمزہ نے اسے دیکھا تو وہ جیسے اپنی سانس لینا بھول گیا۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ افشین کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی جب اس نے قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد جب افشین حمزہ کی بڑی سی حویلی میں پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے۔ وہاں کی چکا چوند، نوکر چاکر اور شاہانہ ٹھاٹ اسے تھوڑا پریشان کر رہی تھی۔ حمزہ کی بہن سائرہ اور اس کی بھابھی نائلہ اسے دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ نائلہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تھی اور اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک قرض دار کی بہن اس کے گھر کی چھوٹی بہو بن کر آ گئی ہو۔ آؤ آؤ افشین، سنا ہے کہ تم بہت ہی اچھی کڑھائی کرتی ہو، نائلہ نے طنزیہ انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے کچھ کپڑے پڑے ہیں، وقت ملے تو دیکھ لینا۔ حمزہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ بھابھی، افشین اس گھر کی بہو ہے، کوئی درجن نہیں کہ آپ اسے آرڈر دیں گی، اور یاد رکھیے گا
اس کے ڈیزائنز کی قیمت اتنی ہے کہ شاید آپ کی مہنگی ترین برانڈ بھی اسے افورڈ نہ کر سکی۔ افشین نے حمزہ کا ہاتھ دبایا تاکہ وہ خاموش رہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن گھر میں کوئی ہنگامہ ہو۔ کوئی بات نہیں حمزہ، بھابھی تو مذاق کر رہی تھی۔ افشین نے مسکرا کے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھی جو کہ پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، حمزہ اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے افشین کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ گھر بہت ہی خوبصورت ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے حمزہ۔ کس بات کا؟ آپ کے گھر والوں کا۔ نائلہ بھابھی اور سائرہ، وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس ماحول میں فٹ نہیں ہو سکوں گی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں فٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے افشین، تم جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں کسی کو بھی تمہاری توہین کرنے نہیں دوں گا۔ اگلے صبح ناشتے کی میز پر افشین نے کوشش کی کہ وہ سب کی پسند کا خیال رکھے۔ اس نے خود کچن میں جا کر حلوہ پوری اور چائے تیار کی جس کی خوشبو پورے ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیگم زبیدہ بہت ہی خوش تھی۔ واہ افشین، آج تو ناشتے کا مزہ ہی آ گیا۔ امی یہ تو بس عام سا ناشتہ ہے، پتہ نہیں نائلہ بھابھی کو پسند آئے گا یا نہیں، افشین نے دھیمی آواز میں کہا۔ نائلہ نے میز پر بیٹھتے ہوئے پلیٹ آگے دھکیل دی۔ مجھے صبح صبح اتنی بھاری کھانا پسند نہیں ہے، میں صرف بلیک کافی اور فروٹس لیتی ہوں۔ افشین اگلی بار پوچھ لیا کرو۔ سائرہ نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں بھائی، یہاں کے طور طریقے تھوڑے الگ ہیں، یہاں مڈل کلاس والے کھانے ہر وقت نہیں چلتے۔ حمزہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ افشین نے اسے آنکھوں سے منع کیا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں اب آپ کے لیے کافی بنا دیتی ہوں۔ افشین جب کچن میں گئی تو اسے اپنی سادگی اور ان لوگوں کی بناوٹ کے درمیان ایک گہری خلیج نظر آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو حمزہ کو ایک بزنس ٹرپ پر شہر سے باہر جانا پڑا۔ میں نہیں جانا چاہتا افشین، تمہیں ان لوگوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کے، میرا دل نہیں مان رہا۔ حمزہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں حمزہ، یہ آپ کا کام ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے زندگی میں اس سے بھی بڑے طوفان دیکھے ہیں، افشین نے اسے تسلی دی۔ حمزہ کے جانے کے بعد نائلہ اور سائرہ کا رویہ مزید کھل کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے افشین کو گھر کے کاموں میں الجھانا شروع کر دیا۔ ملازموں کو چھٹی دے دی گئی اور سارا بوجھ افشین پہ ڈال دیا گیا۔ ایک شام بیگم زبیدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں نائلہ اور سائرہ موجود تھیں لیکن وہ اپنے کمروں میں بیٹھی بیوٹی پارلر والوں کے ساتھ مصروف تھی۔ افشین نے جب دیکھا کہ بیگم زبیدہ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے نائلہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز ڈاکٹر کو فون کریں یا ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ نائلہ نے غصے سے دروازہ کھولا۔ تم دیکھ نہیں رہی؟ میں فیشیل کروا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں دیکھ لوں گی، ویسے بھی انہیں اکثر گیس کا مسئلہ رہتا ہے۔ افشین کا خول کھول اٹھا۔ ان کی جان خطرے میں ہے اور آپ کو فیشیل کی پڑی ہے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر خود ایمبولینس کو فون کیا اور بیگم زبیدہ کو لے کر ہسپتال روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ مسلسل ان کا ہاتھ تھامے رہی اور انہیں حوصلہ دیتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کے پتہ چلا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور اگر 10 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو جان بچانا مشکل تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً ان کا علاج شروع کر دیا۔ رات گئی جب حمزہ کو پتہ چلا تو وہ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نائلہ اور سائرہ صوفے پر بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہی ہے جبکہ افشین آئی سی یو کے باہر فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے اور اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان ہیں۔ حمزہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بتایا آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کی والدہ کی جان بچی ہے، وہ وقت پر انہیں یہاں لے آئی ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔ حمزہ جب باہر آیا تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے نائلہ اور سائرہ کو وہیں سب کے سامنے جھاڑ دیا۔ تم دونوں کو شرم نہیں آئی؟ امی کی حالت یہ تھی اور تم اپنے میک اپ میں مگن تھی۔ اگر افشین نہ ہوتی تو آج ہم کیا جواب دیتے؟ نائلہ نے صفائی دینی چاہی۔ وہ حمزہ، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سیریس ہے۔ خاموش رہو، آج سے تم دونوں کی اس گھر میں وہی حیثیت ہوگی جو تم افشین کو دکھانا چاہتی تھی۔ اور افشین، حمزہ افشین کے پاس گیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ تم نے آج پھر ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کی عزت ہو۔ اگلے چند دن افشین نے ہسپتال میں بیگم زبیدہ کی خدمت میں گزارے۔ بیگم زبیدہ جب ہوش میں آئی اور انہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے نائلہ اور سائرہ کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور صرف افشین کو اپنے پاس رکھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی تھی، تم نے واقعی میری حمزہ کی بہترین انتخاب ہو۔ گھر واپسی پر بیگم زبیدہ نے گھر کی تمام چابیاں اور ذمہ داریاں افشین کے حوالے کر دی۔ آج سے اس گھر کی مالکن تم ہو۔ نائلہ اور سائرہ اب تمہارے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گی۔ نائلہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا لیکن وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ افشین نے چابیاں لی لیکن اس نے کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اس نے نائلہ اور سائرہ کی بھی حسن سلوک جاری رکھا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی افشین کے لیے جگہ بننے لگی۔ اسی دوران ارتضیٰ کی جیل سے رہائی کی خبر آئی۔ افشین کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اس کا بھائی تھا۔
حمزہ، کیا ہم اسے ایک آخری موقع دے سکتے ہیں؟ افشین نے ایک شام حمزہ سے پوچھا۔ تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں افشین، لیکن اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ حمزہ نے ارتضیٰ کو جیل سے نکلوایا اور اسے اپنے شہر سے دور ایک دوسرے چھوٹے سے بزنس سیٹ اپ میں کام پر لگا دیا، جہاں اس پر کئی نظر رکھی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے افشین سے فون پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ زندگی اب سکون کی طرف گامزن تھی۔ افشین نے اپنا ڈیزائننگ کا کام بھی جاری رکھا اور حمزہ کی کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ دونوں اب ایک کامیاب جوڑے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا اور حمزہ کی حویلی میں اب وہ تناؤ اور خاموشی نہیں تھی جو کبھی افشین کے آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ افشین نے اپنی محبت، بردباری اور سلیقے سے اس گھر کے ہر فرد کو اپنا گریبدہ بنا لیا تھا۔ نائلہ بھابھی جو کبھی افشین کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، اب وہ بھی ہر چھوٹے بڑے مشورے کے لیے افشین کے کمرے کا رخ کرتی تھی۔ ایک صبح افشین کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ ناشتے کی میز پر پراٹھوں کی خوشبو سے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ایک لقمہ لیا، اسے متلی محسوس ہوئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حمزہ جو اخبار پڑھ رہا تھا فوراً پریشان ہو کر اس کے پیچھے آیا۔ افشین، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حمزہ نے فکر مندی سے اس کا سر تھاما۔ پتہ نہیں حمزہ، بس صبح سے بہت ہی کمزوری اور جی متلا رہا ہے، شاید کل رات کی ٹھنڈی ہوا لگی ہے، افشین نے نڈھال ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بیگم زبیدہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے افشین کا چہرہ دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ حمزہ بیٹا، گھبراؤ مت، ڈاکٹر کو فون کرو، مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں بہت جلدی خوشیاں آنے والی ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور معاوضے کے بعد جب رپورٹ آئی تو گھر میں جیسے عید کا سماں ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو حمزہ صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں، اور خوشخبری صرف ایک نہیں بلکہ دوہری ہے، افشین بی بی جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ حمزہ جیسے اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ اس نے افشین کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے۔ افشین، تم نے سنا؟ حمزہ کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ جی حمزہ، میں نے سنا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، افشین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگلے چند ماہ افشین کے لیے کسی ملکہ کی زندگی جیسے تھے۔ حمزہ نے اس کا کام کرنا بالکل بند کروا دیا تھا۔ وہ خود بھی دفتر سے جلدی آ جاتا اور افشین کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ بیگم زبیدہ نے تو جیسے کچن کی ذمہ داریاں نائلہ کو دے دی تھی اور خود ہر وقت افشین کے پاس بیٹھی رہتی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک شام جب حمزہ افشین کے لیے بہت سارے تحائف لے کر آیا، اس نے کمرے میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اور کھلونے سجا دیے۔ حمزہ، ابھی سے یہ سب؟ ابھی تو بہت وقت ہے، افشین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اپنی خوشی روک نہیں پا رہا افشین۔ جب میں سوچتا ہوں کہ اس گھر کے صحن میں دو چھوٹے چھوٹے قدم چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی ہر تکلیف کا مداوع ہو گیا ہے۔ اسی دوران ارتضیٰ بھی ایک دن ملنے آیا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دکان کھولی تھی اور ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ماموں بننے والا ہے تو اس کی آنکھوں میں ندامت اور خوشی دونوں تھی۔ افشین، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہمیشہ بوجھ سمجھا، لیکن تم نے ثابت کیا کہ بہنیں بوجھ نہیں بلکہ گھر کی برکت ہوتی ہے۔ ارتضیٰ نے سر جھکا کے کہا۔ افشین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی، سب پرانا وقت تھا، اب ہم سب خوش ہیں اور یہی سب سے اہم ہے۔ 9 مہینے کا سفر مکمل ہوا اور وہ مبارک دن آ گیا جب ہسپتال کے لیبر روم کے باہر حمزہ اور اس کا پورا خاندان بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ نائلہ بھابھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور بیگم زبیدہ مسلسل دعا کر رہی تھی۔ اچانک اندر سے ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ نرس باہر آئی اور اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی ہے، ماں اور دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ حمزہ نے وہی سجدہ شکر ادا کیا۔ جب وہ افشین کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ افشین کے دونوں طرف 2 ننھے فرشتے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جھک کر افشین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ افشین، مجھے دنیا کا سب سے امیر انسان بنانے کے لیے۔ وہ 50 لاکھ تو کچھ بھی نہیں تھے جو خزانہ تم نے آج مجھے دیا ہے۔ بچوں کا نام ایان اور آئزل رکھا گیا۔ پورے گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ نائلہ اور سائرہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اتنی مصروف رہتی کہ انہیں دنیا جہان کی خبر ہی نہ ہوتی۔ 1 سال بعد بچوں کی پہلی سالگرہ کا موقع تھا۔ حویلی کے چراغوں کو سجایا گیا تھا۔ افشین نے خود دونوں بچوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کیے تھے۔ وہ کسی شہزادے اور شہزادی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ تقریب کے دوران حمزہ افشین کو ایک طرف لے گیا۔ افشین، آج میں نے تمہارے نام پر ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کروائی ہے، افشین فاؤنڈیشن۔ یہ ان تمام لڑکیوں کی مدد کرے گی جو قرض یا غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم یا عزت کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ افشین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حمزہ، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔
رات کے وقت جب مہمان جا چکے، افشین اور حمزہ حویلی کی چھت پہ کھڑے چاندنی رات کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نیچے صحن میں جھولے میں آیان اور رائزل سو رہے تھے اور بیگم زبیدہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہیں یاد ہے افشین، تم نے کہا تھا کہ قرض اتار کر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ حمزہ نے اسے چھیڑا۔ ہاں یاد ہے، افشین نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ تو کیا اب تم آزاد ہو؟ نہیں حمزہ، اب میں ایک ایسے قرض میں جکڑی ہوئی ہوں جسے میں کبھی اتارنا نہیں چاہتی۔ یہ آپ کی محبت کا قرض ہے، آپ کے اس بھروسے کا قرض ہے جس نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اور میں تمہاری اس ہمت کا مقروض رہوں گا جس نے مجھے جینا سکھایا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور نیچے اس گھر میں خوشیوں کا نور پھیلا ہوا تھا۔ افشین کی جدوجہد رنگ لا چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت اگر اپنی خودداری پر قائم رہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ اپنے سے جڑے ہر انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔